शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुस्बी प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज यकम अप्रैल है, 18 शाबान है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका मौजू बहुत ही मुनफरिद है, क्योंकि अय्याम इमाम ज़माना रही व अरवाह अल-फ़िदा के अय्याम चल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में गुफ्तगू को जो है वो मज़ीद आज और आगे बढ़ाएँगे और एक और मुख्तलिफ मज़ीद जो ज़ाविये हैं उनसे जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का मौजू रहेगा वजूद इमाम ज़माना अरवाह अल-फ़िदा अलैहिस्सलाम, यानी ग़ैबत के जो अय्याम हैं उसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मसूलियत क्या है, उनकी जो मसरूफियात है वो क्या है और हमारी इसके अंदर जो वजीफ़ा शरई है वो क्या है। इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो उलमाए कराम मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब हिंदुस्तान से, और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मिर्जा अस्करी साहब कुवैत सिटी से। अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आप दोनों ही को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब, उम्र तुलानी उम्र के ऊपर जो एक बहस होती है कि इमाम ज़माना रूह व अरवाह अल-फ़िदा की उम्र जो है वो 1100 साल से तजावुज़ कर चुकी है। तो बाज़ लोग और इसके अलावा यानी कुरानी हवालों से जिन पैगंबरों की ज़िंदगी के ऊपर बात हुई उस पे अक़ीदा रखते हैं, इन तमाम चीज़ों पर रखते हैं। मगर जब इमाम ज़माना की ख़ुसूसी तौर से बात आती है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि इतनी तुलानी उम्र कैसे हो सकती है। तो इसकी क्या हकीकत है और इसके क्या मामलात हैं, इसके ऊपर ज़रा सी रोशनी डालते करना। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए और इस अज़ीम इबादत की जज़ा अज्र अजज़ल इनायत फरमाए। ज़ाहिर है कि ये सवाल मतरूह है। अक्सर मुस्तशकिलीन इस तरह का इश्काल करते हैं और सवालात करते हैं हुज्जत खुदा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हयात को लेकर। सबसे पहले मुस्तशकिलीन के सवाल पर भी हमें सवाल करना चाहिए कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद पर और उनकी तूलानी उम्र पर वो यकीन रखते हैं तो हज़रत हुज्जत खुदा इमाम वक्त की उम्र पर उनको इश्काल क्या है। रही बात, इसमें दो तरह के सवालात जहन में आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या परवरदिगार आलम, क्या खालिक, क्या पालनहार, क्या कायनात का क्रिएटर, क्या उसके अंदर कुदरत नहीं है कि वो किसी मखलूक को एक तवील उम्र दे सके। पहला सवाल उन अफराद से जो खुद सवाल करते हैं या इश्काल करते हैं या जो मुस्तशकिल हैं, क्या परवरदिगार की कुदरत में कमी हो गई है? किसी को 1100 साल समथिंग यानी 1100 साल से ज्यादा मौला की उम्र हो चुकी है, तो क्या उसकी कुदरत में नहीं है? एक पहली चीज कुदरत। दूसरी शय उसकी तरफ हमें मुतवज्जे होनी चाहिए, दूसरी अम्र की तरफ, वो ये है मखलूक। क्या मखलूक के अंदर इस्तेदाद नहीं है कि वो 1100 साल या 1200 साल या 1500 साल जिंदा रह सके? ये दोनों सवालात जाहिर सी बात है कि लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से होना चाहिए। तो आज अगर पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ करती है, खुसूसी तौर पर हमारे बरादरान अहले सुन्नत इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, हज़रत खिज़्र जिंदा है, हज़रत इलियास जिंदा है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका भी नजरिया है कि जिंदा है। हज़रत ईसा को ऊपर बुला लिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और जाहिर सी बात है इमाम वक्त के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे। वो इस बात को भी दलील बनाकर पेश करते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन दलील है उन अफराद के लिए जो इल्मी हैवरात के कायल हैं या इल्मी निकाशात करते हैं या कुरान की आयत को दलील बनाते हैं। बट जो अफराद इल्म से दूर होकर हट दर्मी का शिकार हैं, उनके लिए बेहतरीन दलील शैतान का वजूद है कि शैतान के वजूद
पर तो वो दलीलें पेश करते हैं और ये कहते हैं कि शैतान मौजूद है, शैतान ने बहका दिया, शैतान ने ये कह दिया। और अगर तवारीख में भी देखें तो ऐसे अफराद जो खुद साख्ता थे, जो अपने आप को बड़ा कहलवाते थे, उन अफराद ने भी इस बात का एतराफ किया कि मुझे शैतान बहका देता है और मुझे उस शोबे की तरफ नहीं जाने की जरूरत। तो शैतान का वजूद और शैतान की उम्र पर कोई निकाश, कोई बहस, कोई हिवार और कोई इश्काल, कोई मुस्तश्किल दुनिया का नहीं करता, मगर हुज्जत खुदा के ऊपर इश्कालात करते हैं। तो ये जरूरत इस बात की है कि हम आयात इलाही की तरफ गौर करें और उसके अलावा दीगर जो मासूम इस कायनात में मौजूद हैं, जो जिंदा हैं, उनकी तरफ हम मुतवज्जो। एक आयत तो पेश करूंगा नाजरीन की खिदमत में। परवरदिगार आलम आवाज देता है कुरान मजीद में, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। अब जाहिर सी बात, इस आयत का अगर हम ज़ुब्दा देखें इस आयत का, तो ज़ुब्दतन ये आयत आवाज दे रही है और चीख कर ये कह रही है, और बशर को और मुस्तश्किल को और इश्काल करने वालों को और वो अफराद जिनके जनाहे तुयूर तखील मुल्तहिब हैं, जिन्हें परवाज की सलाहियत जिनकी मफकूद हो चुकी है, उनके लिए भी ये आयत आवाज देती है कि जमीन पर कुछ ऐसे हमारे बंदे हैं कि जिनको हमने वारिस बनाया है। तो वारिस अगर है तो जाहिर सी बात है कि वो वारिस कौन है? जाहिर है कि पूरी दुनिया ये कहती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई या उनका इंतकाल हो गया या वफात हो गया, एक अलग बहस है, मिलाक ये नहीं है। तो बहस यहाँ पर यह है कि अगर हुज्जत खुदा का जो उस पर हम गुफ्तगू करते हैं या उनकी उम्र को लेकर करते हैं, तो ये बेहतरीन दलील कुरान की एक आयत है। दूसरी आयत मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व नुरीद अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। ये क़िसस की आयत है और ये मुसलसल क़ुर्रा पढ़ते भी हैं इस आयत को, और दलील के तौर पर भी कि हम उन्हें जमीन का वारिस करार देंगे। तो वारिस कौन है? अगर वारिस है तो जाहिर है इसकी उम्र तूलानी होगी। दूसरी बात जो मैं और अर्ज करना चाहता हूं, उसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि आज भी जो अफराद साहिब खिबरा हैं, साहिब तजारिब हैं, मुतजव्विल हैं, और वो जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मखलूकात में जिसे हम अशजार कह लें। साइंस ये कहती है कि अशजार में कुछ ऐसे शजर हैं जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, 1000 साल तक उम्र शजर की हो सकती है। तो अगर शजर की उम्र 1000 साल तक हो सकती है, तो फिर हुज्जत खुदा इमाम वक्त, जिसे कायनात के लिए रहबर बना के, एक और दलील पेश कर दूं, ये भी जरूरी है कि कुरान की एक आयत कहती है कि जब आप पढ़ें, एक सूरे को पढ़ें और मुसलसल पढ़ते रहते हैं, और मैं जरा उसका खुलासा बस पेश कर दूं कि मलाइका और रूह का नुज़ूल होता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये अगर आप इसको पढ़ें और उसके बाद अगर आप दलील बनाएं आयत को लेकर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तो मलाइका और रूह किस पर नाजिल होते हैं? अगर इमाम वक्त का, वारिसे कायनात का, हुज्जत खुदा का वजूद नहीं है या उनको अल्लाह ने उम्र तूलानी अता नहीं की, तो मलाइका किस पर नाजिल होते हैं? बताइए, मलाइका किस पर नाजिल होते हैं? तो ये एक बेहतरीन दलील कुरान से है और बहुत सारी दलीलें इसके अलावा भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। जी सही, बहुत उम्दा तरीके से, जो कि एक तुलानी उम्र के ऊपर जो बात की जाती है, उसके ऊपर जो है वो अदिल्ला आपने जो है पेश किया। गुफ्तगू को नाज़रीन जो है वो और मजीद आगे बढ़ाते हैं, और अभी कुछ देर में जो है वो नंबर भी आवेज़ा कर दिए जाएंगे और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। इसी हवाले से मौजू पर रहते हुए वजूद इमाम ज़माना यानी वजूद साहिब ज़मन के ऊपर रहते हुए अगर आपके सवालात होंगे तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। आउट ऑफ द जो टॉपिक है, उन सवालों से मैं अभी से आपसे माज़रत कर रहा हूँ कि वो सवाल मत कीजिएगा, जो मौजू के मुतालिक है उसको हम फौरन ऑन बोर्ड लेंगे। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और चलेंगे अल्लामा मिर्जा अस्करी साहब की तरफ। क़िबला, असरी उलूम, जो असरी उलूम है बहुत इस वक्त बड़े एडवांस हो चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। असरी उलूम और तिब के उलूम, अगर इनकी रोशनी में देखा जाए तो तुलानी उम्र के क्या इम्कानात हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अम्मा बाद। सबसे पहले आपकी खिदमत में और हमारे मोहतरम मौलाना और तमाम नाज़रीन की खिदमत में हमारा ज़्यादा सलाम है। इंशाअल्लाह बारगाह खुदा में दुआ है कि ये काविश आपके और कबूल हो इंशाअल्लाह।
عرض خدمت یہ ہے کہ دیکھیں ہم اب اس پہ غور کرتے ہیں اگر، کیونکہ اس سلسلے میں اگر مختلف آرٹیکلس کی طرف توجہ کی جائے جو مثلا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو اطباء اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا مثلا بایولوجیکلی مثلا انسان کا یعنی جسم کا فوت ہونا ایک امر لازم ہے، یعنی لابد من جسے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں انسان کو، مثلا 60 ایئر 70 ایئر 80 ایئرس 90 100 سال میکسیمم۔ ابھی سب سے زیادہ پرانا جو یعنی سب سے مسن انسان جو اب تک گزرا ہے عام انسانوں میں، وہ تقریباً جاپانی ایک گزرا ہے 250 سال کا یا 256 سال کا، اس سے کم عمر کے بھی میں مختلف اس سلسلے میں ڈیٹاز دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ یعنی بہت پرانی خبر ہے، تقریباً 3 4 سال 5 6 سال پرانی خبر ہے کہ 256 سال کا ایک جاپانی کہ جس نے اپنے تقریباً 4 جنریشن اپنے بات کی یا 5 جنریشن اپنی دیکھی، 17 سمتھنگ میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور تقریباً 2000 کچھ میں یا اس کے آس پاس اس کا انتقال ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یعنی عصری علوم کا یہ بیان ہے کہ انسان کا مرنا جو ہے وہ یعنی اسباب کے تحت ہوتا ہے، اگر وہ اسباب فراہم نہ ہو انسان کے لیے اور وہ عوارض انسان کی زندگی میں پیش نہ آئے تو انسان کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مرتا کب ہے، یعنی کوئی بھی چیز ڈیمیج اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ آہستہ آہستہ روبہ فساد اور یعنی اپنے زوال کی طرف جانے لگے، اس کے آرگنز ڈیمیج ہونے لگے، خاص کر انسان کے آرگنز ڈیمیج ہونے لگے، مثال کے طور پہ خون کی رفتار کم ہو جائے، قلب اپنا صحیح کام نہ کرے، یا فرض کیجئے کڈنی اپنا کام نہ کرے، لنگس اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، انسان کا برین اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، انسان کے برین اور اس کے اعضاء میں تب یعنی کنیکشن ختم ہو جائے، یا فرض کیجئے انسان کے وینز باڈی یعنی جو ڈفرینٹ ڈس آرڈرز آتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں، اس طرح کا کوئی بھی ڈس آرڈر جو ہے وہ انسان کے فوت ہونے کا یا اس کے مرنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر انسان پہ کسی بھی طرح کا بیکٹیریا یعنی جو ہارمفل بیکٹیریاز ہیں یا مائکروبس یا مثال کے طور پہ کسی طرح کے وائرس کا اگر اٹیک نہ ہو اور ایک صحیح سالم فضا میں وہ سروائیو کرتا ہو اور وہ رہتا ہو، اس کو صحیح صاف ستھری غذا ملے، نیوٹریشن اس کا پراپر ہو، سب کچھ پراپر ہو، تو انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے۔ ابھی اسی دوران میں دیکھ رہا تھا کچھ آرٹیکلز ایسے ہیں کہ مثلا ہیومن بینگ کے لیے پاسبلٹی ہے 1000 ایئرس کے سروائیو کرنے کی، کہ 1000 سال جو ہے وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، یہ آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب 1000 سال انسان زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب اس میں اور کیپیبلٹی ہے، اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے امکان کو ثابت کرتے ہیں، اگر اس کا امکان ثابت ہو گیا تو پھر اس کی امپاسبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ فلسفی نقطۂ نظر سے بھی ہم دیکھیں کہ سب سے اہم چیز مثلا امپاسبلٹی اس کی، کہ اٹ از امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خود اس کی میڈیکل سائنس نے اس کی امپاسبلٹی کو ختم کر دیا کہ یہ امپاسبل نہیں ہے، یعنی انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں پاسبل میں، اچھا آپ خود یہ دیکھیں، مثلا ہم دیکھیں گزشتہ ہم اسی اپنی پچھلی صدی میں دیکھیں، آپ فرض کیجئے مثلا ورلڈ وار ہوا، اس کے بعد اس سے قبل لائف اسپین جو تھا، عمر جو اطباء نے بتائی، آپ اس کا مقایسہ کر لیں تو مثلا کیا نام ہے، اچھا وہ بھی تمام ملکوں کے اسٹیٹسٹکس جو ہے ایک برابر نہیں ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، کہیں مثال کے طور پہ فرض کیجئے بعض ملکوں میں 60 سے عمر 10 سال کے بعد جو ہے وہ 70 تک پہنچ گئی، یعنی جہاں جتنی کیا نام ہے بحالی ہے، جتنا لوگ نیچر کے ساتھ رہے وہاں عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جتنا لوگ مثال کے طور پہ آرٹیفیشل لائف میں انڈلج ہوتے گئے اور مثلا مصنوعی جو ہے ضروریات انہوں نے اپنے تیار کی اور وسائل جو ہے وہ روزمرہ بڑھتے گئے، اس نے انسان کی عمر کو کم کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں طبی اعتبار سے اور میڈیکل سائنس یہ پروف کرتا ہے، بلکہ میڈیکل سائنس نے اس بات کو یہ کہہ دیا کہ انسان کا ضروری نہیں ہے کہ وہ 90 سال میں مر جائے، انسان کے لیے انسان کا 100 ایئرس میں مرنا ضروری نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ سرچ کریں، تقریباً ابھی جو موجودہ افراد جس میں زندہ ہے یو ایس میں، جاپان میں، اسپین میں، آپ کی خدمت میں عرض کریں یورپ کے مختلف اور دیگر ممالک میں، اور کہاں میں ساری تفصیل، تقریباً 100 سے زیادہ افراد ہیں کہ جن کی 100 ایئرس سے زیادہ عمر ہے، کسی کی 130 ہے، 117، 114، 115، یعنی یہ کیوں، ان کے جینے کا سبب کیا ہے؟ وہ انسان ان کے دل میں بھی وہی قلب ہے
ان کے دل میں بھی وہی، ان کے جسم میں بھی وہی آرگنز ہیں، ان کے پاس بھی وہی آنکھ ناک سب کچھ ہے، یہ بھی اسی سبحان فضا میں اللہ۔ سروائیو کر رہا ہے۔ لیکن ریزن اس کا یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات پروف ہے کہ انسان کا مرنا صرف اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب اس کے آرگنز متاثر ہونے لگیں بیرونی بالکل صحیح، جراثیموں سے اور وہ ڈیمیج ہونے لگے، لیکن اگر وہ ڈیمیج نہیں ہوتے ہیں ڈیمیج ہونے لگا تو تو جیتا رہے گا وہ۔ ان کے لیے مرنا ضروری، وہ جیتا رہے گا انسان، ہاں اس کو صحیح سالم غذا کیونکہ ملے۔ کیونکہ جی نئی جو فرمائیے۔ ریسرچ ہے اس میں ایجنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے نا، کہ مطلب کچھ عرصے میں اس طرح پہنچ جائیں گے کہ انسان کی عمر کو جی بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ میں کہ مثال مطلب کے طور اس پہ طرح آپ سے ایک کام نشانیاں۔ جی ہاں، انکریز ایج 30 ایئرس مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے فرض کیجیے پہلے سے 90 کی طرف پہنچ چکا ہے، اس کو ایسے کیا میں نے کچھ بہت دنوں پہلے اسٹڈی کیا تھا، اسپین میں ایک میڈیسن بنائی گئی تھی کہ جو انسان کی عمر کو 30 سال یعنی بڑھا دیتی ہے۔ اسپین نے اس میڈیسن کو ڈسکور کیا تھا کہ 30 سال جو ہے انسان کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی 30 سال اور انسان زندہ رہ سکتا ہے، یعنی 30 سال بلکہ اور جوان ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہیں کائنات کے باہر سے تو نہیں لا رہے نا، وَلَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بالکل مِن صحیح بات۔ سُلطان، جہاں باہر بھی نکلیں گے وہاں بھی اللہ ہوگا۔ تو یہ پورا اس کائنات کے سسٹم کے اندر سے جو بھی نیچر سے ڈسکور کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیسن بنا رہے ہوں، چاہے وہ مثال کے طور پہ فرض کیجیے چاہے وہ آرگینک میڈیسن یا کوئی کسی طرح کی بھی ہربل ہو یا فرض کیجیے ایلوپیتھی ہو، جس طرح کی بھی یا ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی میڈیسن اگر ڈسکور ہو تو جو کچھ بھی بنے گا وہ اسی کائنات میں موجود سسٹم سے بنے گا۔ اٹ مینس دیٹ بالکل صحیح، یہ دنیا میں یہ موجود ہیں ایسی چیزیں جہاں اگر سائنس اس وقت تک اس چیز تک پہنچ جائے، ان حقائق کو ڈسکور کر دے تو یہ بہت پاسبل ہوگا، اور یہ کل یہ دوائیں یہ میڈیسنز جو ہیں وہ منکشف ہوں گی اور یہ بتائیں گی۔ تو میں کہنے کا مقصد میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو میجورٹی ہے اسکالرس کی وہ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان اگر صحیح فضا میں صحیح خوراک کے ساتھ اور کیا نام ہے صحیح انوائرمنٹ میں رہتا ہے اور ایٹماسفیئر اس کا رچ ہے، رچ ان دا سینس یعنی ایک دم پیور ہے، ایک دم بالکل پیور صاف ہے۔ صاف شفاف ہے، تو ایسا انسان جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ 60 سال میں 90 سال میں 80 سال میں 100 سال میں 200 سال میں مر جائے، نہیں وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک چیز دوسری چیز جناب اب میں یعنی یہ مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہوں، نان مسلمس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھیں، اگر قرآن پہ جناب نوح کی عمر جو ہے اللہ نے معجزہ نہیں کہا اس کو، جناب نوح کی کشتی کو معجزہ کہا ہے خدا نے، ان کی عمر کو معجزہ نہیں سبحان کہا۔ اللہ، بہت اچھا۔ جناب نوح جو ہے سبحان اللہ۔ صرف ان کی نبوت کی عمر جو ہے 950 ایئرس، وہ 950 سال عمر جو ہے جناب نوح کر سکتے ہیں، 2005 سال ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اب یہ کہاں سے جناب خضر یعنی یہ زندہ رہ چکے، اور مولانا نے بھی جیسے بھی جناب خضر کی مثال دی، جناب عیسیٰ کے بارے میں تذکرہ کیا، جناب عیسیٰ کے لیے مثلا نن مسلم جو ہیں وہ ڈاؤٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ بل رفع، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر سے زندہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یا فرض کی سامنے آئیں گے، لیکن قرآن صاف صاف کہتا ہے بل رفعہ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی جناب عیسیٰ بھی زندہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، جناب نوح، جناب عیسیٰ اور قبلہ نے جیسی مثال دی جناب خضر کی، تو یہ ہمارے پاس لائیو ایگزامپلس ہیں، اصل میں قرآن مجید لائف میں ایگزامپلس تو ہے۔ بہت ہے، مگر جی مگر اس کا کیا کیا کریں گے کہ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کربلا پہنچی۔ تو اس کا کیا کریں گے؟ مسئلہ امام زمانہ کا ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام سے نہ ہوتے تو آج سب کچھ مان لیتے، جس طرح جی جب بات یہ آپ کی ذکر۔ بالکل صحیح ہے، جی ہاں، ہاں مطلب ماننے جی کو تو لیکن دونوں نیگیٹو صحیح پاورز ہے۔ میں شیطان کو بھی مان رہے ہیں۔ جی جی جیسا قبلہ نے مثال دی شیطان کی، بہت بالکل بات یعنی متین ہے، آپ ہاں کے خدمت میں عرض کریں کہ کمپریہنشن کی بات ہے، اگر بحث امکان پہ ہے کہ آیا پاسبلٹیز ہے کہ نہیں، ایک آدمی اتنی لمبی عمر جی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا ہے، اگر ہم نن مسلم بالکل سے صحیح، بات کریں گے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ دیکھیے آپ کا میڈیکل سائنس یہ کلیم کرتا ہے، یہ کہتا ہے، اس نے پروف کیا ہے کہ انسان کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح، مرنے ٹھیک کے ہے، لیے آگے بڑھتے ریزنس چاہیے ہیں، لیکن جینے کے ہیں۔ لیے اگر نیچرل فضا میں بالکل نیچر کے ساتھ پیور اور بالکل بالکل صاف صحیح و ہے، شفاف سیف فضا میں رہتا ہے تو تو جی جیتا رہے سکتا گا۔ ہے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ صحیح، بالکل صحیح۔ کل بھی عباس صاحب قبلہ تھوڑی سی بات کو مزید جو ہے وہ اور بڑھاتے ہیں، اور پھر مرزا عسکری صاحب کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے اور زحمت دیں گے۔ قبلہ کیا حضرت حجت علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی انصار کی قلت تھی، قلت انصار تھی، یا اس زمانے میں
जो है वो जब जिस वक्त आपकी विलादत हुई है, जिस तरह के मास्कर के अंदर हुई, जो आज भी सामरा के हालात उस वक्त से लेके अभी तक जो है वो उस तरह से कंट्रोल में नहीं है, आज भी वीरान है। उस जमाने में एक छावनी थी, एक मास्कर था, पूरा फौजी इलाका था। तो क्या अगर उस वक्त कहा जाए कि जान का खौफ था, तो क्या अभी भी वो जान का खौफ कंटिन्यू, या और कोई वजह है इसमें? क्या परवरदिगार की इसमें जो मसलहत की जानिब इशारे हुए हैं हदीस के अंदर, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी जज़ाकुमुल्लाह। देखें, मासूम जो है वो खिलकतन उसे मौत का खौफ नहीं होता। मासूम कभी भी मौत से नहीं डरता। वो मशीयत इलाही का पाबंद होता है, हुक्म इलाही का पाबंद होता है, इरादे इलाही का पाबंद होता है। रही बात ये कि वो मंतका जो जहाँ पर अस्करीयून या फौजी अफराद रहा करते थे, वो एक ज़माना या अब तक का जो ज़माना है, अगर हम ये देखें, और इससे पहले मैं एक लफ्ज़ और पेश कर दूं तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि आज हम ये कहते हैं कि मौला आप ज़हूर फरमाएंगे तो मौला हम आपके आवान व अंसार में हमारा शुमार हो, या इस लायक हम हो जाएं कि हमारा शुमार हो जाए, या इस तरह की भी फिक्र पेश की जाती है कि मौला जो है इंतजार कर रहे हैं अपने आवान व अंसार का। मैं ये समझता हूँ कि इमाम वक्त जो होता है, मासूम जो होता है, वो मोहताज नहीं होता, ना अस्कर का, ना लश्कर का, ना फौज का, ना अफराद का, किसी का मोहताज नहीं होता। उसको अल्लाह ये कुदरत और वो ताकत तमाम चीजों से देता है। तो ये एक अलग मसला है कि अगर हम इमाम के अंसार में शामिल हो जाएं या उनके आवान और अंसार में हमारा शुमार हो जाए, तो ये हमारे लिए शरफ है। बट अगर पूरी हमारे दुनिया, मैं कहता हूँ ये बात जुब्दतन, पूरी दुनिया अगर इमाम के नासरीन में ना हो और पूरी दुनिया इमाम की मुखालफत करे, तो क्या इमाम कमजोर हो जाएंगे? क्या इमाम कायनात या इमाम वक्त या हुज्जत खुदा में कोई ज़ौक़ पैदा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो रही बात ये कि वो जो हालात या जो मसलहत इलाही है, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। इसके लिए उलमा ने, रिवायात भी, अहदीस भी ये गुफ्तगू करती है कि वो बहुत सारे असबाब व इलल हैं जिसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है कि इमाम अलैहिस्सलाम को पर्दे गैब में रखा गया। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि फौज इकट्ठी हो जाए, ज़ाहिर है कि एक फिजा हमवार हो जाए। जो उलमा की एक फिक्र है उसका ज़ुब्दा कि वो फिजा और वो जौल मुनासिब जो इमाम वक्त के लिए चाहिए, या यूं कह दूं कि एक तरबियत जो है, एक फिक्री, जहनी और नफ्सी और अखलाकी एक तरबियत जो है वो मुकम्मल हो जाए और लोग मुजाहज हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें इमाम वक्त के लिए। तो जाहिर है कि जब मसलहत खुदा है इसमें शामिल, और जब वक्त होगा तो इमाम का ज़ुहूर होगा। और इसके लिए एक तरदीद भी की गई कौल के जरिए से कि वक़ातून पर लानत की गई है, जो तौक़ीत को बयान करे कि इमाम कब ज़ाहिर होंगे। ज़ाहिर है कि ये सिर्र इलाही है और मसलहत इलाही है, जब वो चाहेगा तब ज़ाहिर हो जाएंगे। तो इसमें हमें इस पर बहुत ही तवज्जो देनी चाहिए, और कभी इस तरह की हमें फिक्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि नौज़ुबिल्लाह हमारा इमाम इतना कमज़ोर है कि वो नासरीन का इंतजार कर रहा है, फौज का इंतजार कर रहा है, हिजाब का इंतजार कर रहा है, चाहने वालों का इंतजार कर रहा है। कभी कभी ये सवाल पैदा होते हैं, क्या 313 लोग अभी तक नहीं हुए कि इमाम ज़ुहूर कर जाएं? यानी इमाम को 313 अच्छा अफराद अच्छा, की उसमें जरूरत है, जिस दिन हो जाएंगे इमाम ज़ुहूर। उसमें जो जी अच्छा, उस बात बहुत अच्छी जगह पे आ गई। उसमें जो एक जिक्र भी होता है कि इमाम के साथ कुछ आवान अनुसार ऑलरेडी होते हैं, यानी कि लोग मानवी तरक्की कर कर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो उनके अब्दाल हैं, मुख्तलिफ जो एक कैटेगरीज बयान की जा रही है। अगर इशारतन कुछ इसमें से बयान कर दें हमारे नौजवानों के लिए, तो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगा। देखिए देखिए, एक राबता, जैसे कुरान की आयत ये कहती है कि साबिरू व राबतू, ये आयत है कुरान मजीद की, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 20। वसाबिरू वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। राबितु से मुराद जो इसकी तफसीर की है, अगर हम देखें जो उलमा ने, वो कहते हैं राबितु इमामकुम, अपने इमाम से राबता। तो राबता कैसे होगा? राबता उसी वक्त मुमकिन है जब एक शख्स अपने आप को बिल्कुल पाक करे, जहनी तौर पर, फिक्री तौर पर, अमली तौर पर, और इमाम से राबता करे। तो इस तरह की बहुत सारी हस्तियां गुजरी। आज मैं देख रहा था किताब अरबी की, तो उसमें उलमा ने लिखा सैयद मुक़द्दस अर्दबिली के बारे में कि वो इमाम से लिक़ा फरमाते थे, मुलाकात करते थे, और इसके अलावा कुछ और हस्तियों का जिक्र किया है।
تو جب بشر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ امام سے مل سکے تو ظاہر سی بات ہے امام سے بالکل رابطہ ہوتا ہے، امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور امام سے ملاقات لوگوں نے کی ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر وہ فرد جو امام سے چاہے گا وہ ملاقات کرے گا. اس کے لیے کمالات تک اور اس کے اندر استعداد پیدا ہونا بہت ضروری ہے، یا یوں کہہ دوں کہ اس منزل پر پہنچ جائے جہاں پر وہ نفس کی غلامی کو چھوڑ دے اور بالکل اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے فری کر لے، اچھا اس آزاد میں ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. جی اچھا اس میں بھی کیا مختلف قسم کے جو گروہ ہیں اس کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، اور کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ اس لیول کے اوپر یہ اتنے لوگ دنیا کے اندر دنیا کے ان حصوں کے اندر زمین اسازی کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز؟ دیکھیں، اس سلسلے میں علماء نے تو ابھی اس پر کوئی خاص گفتگو کسی کتاب میں اس طرح کی نہیں فرمائی کہ فلاں منطقے میں امام کا خاص نائب موجود ہے اور امام نے اس کو معین کیا. اس طرح کی کوئی ادلہ یا براہین یا ایسی گفتگو نہیں. ہاں، اشارے ضرور پائے جاتے ہیں کہ کچھ ایسی ہستیاں یا شخصیات ہوتی ہیں جن کو امام کی طرف سے خصوصی مدد ملتی رہتی ہے اور امام کا کرم خاص ان پر ہوتا رہتا ہے. مگر یہ تشخیصات یا تعین علماء نہیں کرتے کہ فلاں شخص جو ہے امام کا یقیناً امام سے اس سے 24 آورس رابطہ، ایسا نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کا رابطہ امام سے ہو اور وہ اپنے اس رابطے کو دنیا کے سامنے بیان نہ کرے. مگر یہ کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ممکنات میں ہے. ظاہر ہے کہ امام کا وجود ہے، امام موجود ہیں، اور امام اپنے وجود سے پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے. امام کا وجود ہی کائنات کی بقا کی دلیل ہے. تو ہم امام سے رابطہ کریں. اور میں ایک فکر اور پیش کر دوں اس سوال کے جواب میں کہ اگر آج ہم پوری دنیا میں بیٹھ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم امام سے رابطہ کیسے کریں، امام کو کیسے امام سے کنیکٹ ہو جائیں، تو اس کے لیے میں ایک دلیل پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں، جب انسان اپنے آپ کو اس منزل پر لے جاتا ہے کہ جہاں پر امام چاہتے ہیں تو پھر امام اسے خود بلا لیتے ہیں. آپ دیکھیں زمین کربلا سے امام وقت نے حبیب کو خط لکھا، حبیب کربلا میں آ جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک الگ مسئلہ، حبیب جیسے اپنے دوست کو، صرف یہاں دوست کا مفہوم یا دوستی پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا مقصد نہیں ہے کہ حضرت حبیب یا جناب حبیب ایک عظیم شخصیت ہیں یا ان کی دوستی کو دنیا کے سامنے. دوستی تو ٹھیک ہے، ایک شعبہ ہے دوستی کا، لیکن پوری دنیا کے سامنے ان کی پاکیزگی کا اور ان کی عظیم محبت کا. اور یہ دنیا کے سامنے مولا نے پیش کیا کہ اگر انسان نفس کی غلامی سے فری ہوتا ہے تو امام وقت اسے خود خط لکھ کر بلا لیتا ہے، حبیب کربلا میں آ جاؤ. لیکن جو نفس کے غلام ہوتے ہیں اور جو نفس کی غلامی کرتے ہیں وہ زمین کربلا پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لال ہیں، وہ جانتے ہیں. مگر چونکہ یہ غلام نفس ہیں تو امام کے خلاف ہیں، امام کے ساتھ نہیں. بٹ 71 افراد یا 70 افراد یا جتنے افراد امام کے ساتھ کھڑے ہیں زمین کربلا پہ، وہ نفس کی سلیوری سے بالکل فری ہیں. ان کو کچھ لالچ نہیں ہے، جنت ونت کی کوئی لالچ نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں، لالچ کے لیے زمین کربلا پہ نہیں آئے ہیں کہ امام کے قریب ہم آ گئے، کربلا آ گئے تو ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر جنت کی لالچ میں آئے ہوتے تو جب چراغ کو امام گل کر رہے تھے یہ سب چلے جاتے جنت لے کر اور لیٹر لیتے، رسالہ لیتے چلے جاتے. مگر انہوں نے دنیا کو بتا دیا ہم زمین کربلا پر جنت کے لیے نہیں آئے ہیں، رضائے مولا کے لیے آئے ہیں، امام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جہاں امام ہوں گے وہاں ہمیں جانا ہے، امام کی حکمت کے ساتھ، امام کے وزڈم کے ساتھ، امام کے منشور کے ساتھ، امام کے پیغام کے ساتھ ہمیں ہونا ہے. اور یہی سلیقہ اور یہی طریقہ ہمیں اس دور کے امام کے ساتھ بھی اپنانا چاہیے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے وہ وجود امام زمانہ کے اوپر، وجود صاحب الزمن کے اوپر جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، منطقی طور سے، علمی طور سے، ادلہ شرعی، ادلہ قرآنی، ہر طرح سے جو ہے وہ وجود صاحب الزمن کو، جو کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور مسلمانوں کے تمام ہی فرقوں کے اندر ان لوگوں کے لیے جو اپنی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ثابت ہے. تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، بہت عمدہ. مرزا عسکری صاحب آپ کی طرف چلوں گا، ایک ڈفرینٹ اینگل سے ذرا سا بات کر لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں بڑے عرصے سے جو ہے وہ ایک کشیدگی رہی، جہاں پر بعض یعنی کہ پورے عراق میں چپے چپے کے اوپر دھماکے ہوتے رہے، حرموں کے اوپر جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ بارہا حملوں کی کوشش ہوتی رہی، مگر سامرہ کو جو ہے وہ
جو ہے وہ حملے کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ کاظمین میں بھی وہ زیادہ کوشش کر سکتے تھے، کربلا میں بھی کر سکتے تھے، گو کہ کی، مگر اس کیفیت کے ساتھ، اس رفتار کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ جو سامرا کو انہوں نے فوکس کیا، اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ اس کو اس پوائنٹ کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو اس کے دو زاویوں سے اس میں گفتگو. ایک تو وہ جو اس سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی طولانی عمر کے حوالے سے، کہ مثلا کیا ایک انسان اتنی لمبی عمر تک سروائیو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے عمر کا طولانی ہونا پاسبل ہے کہ نہیں. تو ایک حصہ اس سوال کا اس کا ایک سرا اس طرف ہے. دوسرا حصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شاید جس قدر اسٹڈی میں یہ آپ کی خدمت میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جتنی اسٹڈی شاید میں عوام کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے اسکالرز اور علماء و دانشور حضرات کی اور اعظم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور علماء دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اپنے عام جیسے ہمارے جیسے معمولی لوگ. اگر ہم نے جتنا اسٹڈی، فرض کیجئے ایک شیعہ نے جتنا اسٹڈی نہیں کیا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق، امام کے اوصاف سے متعلق، کیونکہ ہر سال ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، صرف ماہ شعبان جب آتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر پھر وہ بیداری آتی ہے کہ چلو امام کے اوصاف اور غیبت کے اوصاف، فرض کیجیے یہاں دھماکہ وہاں دھماکہ، کوئی مر گیا کوئی زندہ ہو گیا، تو یہ سارے مثلا اسپیکولیشنز جو ہیں وہ پھر سے ابھرنے لگتے ہیں کہ اب ظہور کا زمانہ نزدیک ہے شاید. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب تھوڑی سی یعنی آتش رہتی ہے کہ غیبت کے مثلا زمانے میں امام کے ظہور کے اسباب کیا ہیں، اسے ہم جاننے کی کوشش کریں. لیکن ہم بھی اتنی، ہماری ڈیپ اسٹڈی نہیں ہوتی، ہم اتنی گہرائی سے اس موضوع کی تحقیق نہیں کرتے ہیں. لیکن جو دشمن ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، جتنا بنی عباس اور میں اس پہ غور کیجیے گا، جس قدر بنی عباس اور بنی امیہ کے حکما کو حضرت مہدی کے اوصاف کی خبر تھی، اتنا بہت سے عام شیعوں کو خبر نہیں تھی. بالکل صحیح ہے، ایگریڈ. میں قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس زاویے سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دشمن اسٹریٹجی اسی وقت بناتا ہے کہ جب وہ جس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اس کی پہچان رکھے. بالکل صحیح. وہ باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس قدر بنی امیہ اور بنی عباس جو ہیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان حکام تھے، ان کا اسلام سے کوئی ربط نہیں تھا. میں بہت واضح طریقے سے کہہ رہا ہوں. خیر عالم اسلام میں مسلمانوں کا طبقہ ان کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ان کا اسلام سے نہ رسول خدا کی خلافت سے، نہ کرسی مثلا اسلام کی خلافت کی اور جانشینی کی کرسی سے کوئی ربط نہیں تھا ان کا. یہ شراب خوری ان کا شیوا تھا، نشے میں ڈوبنا ان کا شیوا تھا، رقص و رقاصی جو ہے ان کی محفلوں کی زینت تھی، غنا اور یہ سارے جتنے بھی حرام افعال تھے وہ سب حلال تھے ان کی حکومتوں میں. لوگوں کا خون جو ہے ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے تھا، اور اس اقتدار کا زوال جو تھا وہ روایات تھی کہ جو حضرت حجت سے متعلق تھی. حضرت حجت سے متعلق جو روایات تھیں وہ ان کے لیے ہمیشہ خطرہ، اور اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، ڈیپ اسٹڈی جس کو کہتے ہیں. یہ دشمن اسٹریٹجی جب بھی بناتا ہے بغیر ڈیپ اسٹڈی کے نہیں بناتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن بیوقوف ہے، لیکن دشمن بیوقوف نہیں ہے. چاہے وہ کل کے بنی عباس سے بنی امیہ ہو، یا مثلا کیا نام ہے کل کے فرض کیجئے وہ دشمنان اسلام ہوں، میں نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں، یا آج کا فرض کیجئے اسرائیل ہو، یا آج کے بنی عباس و بنی امیہ ہو، یا آل یہود ہو، یا جو بھی ہوں، جتنی بھی آلے ہیں آج. ٹھیک ہے، تو آپ خدمت میں عرض کریں انہیں ڈیپ اسٹڈی ہے، ان کی گہرائی کے ساتھ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے امام زمانہ سے متعلق. آپ کی خدمت میں عرض کریں تقریباً 1950 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گی، یہ رپورٹ کہیں نہ کہیں نکالیں گے، یعنی یہ محض ایک کلیم نہیں ہے. 1950 میں آپ کی خدمت میں عرض کریں تل ابیب کی یونیورسٹی میں کانفرنس ہوتی ہے شیزم کے اوپر، جس میں ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے مہدویت. 1950 میں، ٹھیک ہے، وہاں اسکالرز اپنے پیپر سبمٹ کرتے ہیں، اپنے پیپر دیتے ہیں. وہ بتاتے بھی کہ شیعوں کی بیک بون جو ہے وہ بہت ساری چیزیں تھی، اس میں مرجعیت کا بھی کنسپٹ آیا، اس میں عزاداری بھی آئی، اس کے بعد یہ امام زمانہ کا تصور بھی. یہ سارے موضوعات کب بیفور ہاؤ مینی ایئرز، 70 سال 71 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی کیا اس نطفہ ناطق کے وجود میں آنے کو صرف 3 سال ہوئے تھے. 48 کے بعد سے اسرائیل کا وجود 48 میں آیا ہے. ٹھیک ہے،
یہ نحس وجود اس کا مشرق وسطیٰ میں 48 میں آیا. اس کے بعد آفٹر 3 ایئرس تل اویو کے کیپٹل ان کے یونیورسٹی میں ڈیبیٹ کانفرنس ہوتی ہے اور باقاعدہ پیپرز پڑھے جاتے ہیں. یعنی کہ اس وقت لوگ ریسرچ کر کے اسٹڈی کر کے آتے ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ اپنے پیپرز اپنے نظریات پیش کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، میں کس طرح ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی دوسرا حصہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہوگا لیکن ایک ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سب سے حصہ، اس کیوں اتنی تحقیق کی امام زمانہ سے متعلق ان شیاطین نے، کیا خطرہ تھا ان کو؟ جو بنی عباس کو خطرہ تھا وہی خطرہ ان کو بھی ہے. لیکن جو صہیونی نظریہ، فرض کیجیے موجودہ عیسائیت کا جو نظریہ ہے، موجودہ کرسچینٹی کا جو نظریہ، وہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونا ہے. جیسے ہم قائل ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے، علیہ وعلی نبینا وعلیہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم قائل ہیں ان کے نزول کے. خوب کرسچنز بھی قائل ہیں ان کے ظہور کے، کیونکہ وہ بھی ان کو سیویئر اور کیا نام ہے بشریت کے منجی سمجھتے ہیں. ہم بھی جناب عیسیٰ کو مسیح اور گویا ان کا نزول ہوگا باقاعدہ. اور ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اس دنیا سے گئے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو حیات دی ہے، اور جو کروسیفائڈ ہوا وہ جناب عیسیٰ نہیں تھے. اس پہ بھی بہرحال آپ انوسنس آف دی پیشن آف دا کرسٹ جو پکچر بنی تھی اس پہ بھی بہت اختلافات ہوئے تھے. تو اس میں اسی چیز کو دکھایا تھا کہ کس کو جو ہے کروسیفائڈ کیا گیا. تو ایک ڈیٹیل کا موضوع، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں. بس کہنے کا مقصد یہ کہ عیسائیت کا نظریہ کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس سے پہ سب غور کریں، ناظرین بھی اس کی طرف توجہ کریں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کا ظہور ہونا ہے، نزول ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب نیل سے فرات تک یہودیوں کی یعنی صہیونیوں کی حکومت ہو جائے گی، بنی اسرائیل کی حکومت ہو جائے گی. جب نیل سے فرات تک بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی تب جناب عیسیٰ کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے ہمارے حضرت عیسیٰ کا ظہور کب ہوگا؟ ہمارے حضرت، میں یہی پوائنٹ آپ کی خدمت میں، ہمارے حضرت عیسیٰ کا ظہور اس وقت ہوگا، نزول اس وقت ہوگا آسمان سے جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کی طرف سب توجہ کریں، ڈیپ اسٹڈی چاہیے. ہمارے حضرت عیسیٰ کا نزول آسمان سے اس وقت ہوگا جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی اب جناب عیسیٰ کے ظہور کے ہم بھی منتظر، وہ بھی منتظر، لیکن ان کے عیسیٰ کا ظہور اسرائیل کے اقتدار پہ منحصر، جو ظلم، بربریت اور کیا نام ہے قتل و غارت، سفاکیت، ناجائز قبضہ اور کیا نام ہے بے بنیاد جو ہے وہ دنیا میں تباہی، خون سے بھرے ہوئے ہیں اس صہیونی مثلا اقتدار کی کرسی، اس کے پائے جو بھرے ہوئے. خوب، ہمارے حضرت عیسیٰ کا ظہور کب ہوگا؟ جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا. خوب، حضرت حجت کا ظہور ظلم کا مخالف، حضرت حجت کا ظہور بربریت کا مخالف، حضرت حجت کا ظہور سفاکیت کا مخالف. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حجت کا ظہور اسرائیلی خواب کو کبھی پورا ہونے نہیں دے گا. سمجھ رہے آپ؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. حضرت کبھی بھی وہ خواب، ان کے تمام خواب نقش پر آب ہوں گے صہیونیوں کے اگر حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے تحقیق کی، حضرت حجت جہاں جہاں بھی اثر پائے جاتے ہیں حضرت حجت کے، ان تمام جگہوں کو خاکستر کر دو. کہتے ہیں نا مثلا یعنی خاک میں ملا دو. چاہے وہ فرض کیجئے ان کا حضرت حجت جو ہے وہ سرداب میں چھپے ہوئے، یعنی یہی وہ پلاننگ تھی سامرا. میں وہی آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہی وہ سامرا میں یہ بہرحال دیکھیے خائف دشمن کیسے حضرت حجت کی ولادت کے لیے ملتا ہے کہ حضرت حجت کی ولادت جو ہے جس طرح جناب موسیٰ کی ولادت چھپی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ جس طرح ان کی ولادت چھپی ہوئی تھی، نمایاں نہیں تھی، اور حضرت موسیٰ روئے یعنی پیدا بھی ہوئے اور قصر مثلا کیا نام ہے فرعون میں ان کی پروری بھی ہوئی اور فرعون کو تباہ بھی کیا. خوب، یہ اللہ کا انتظام تھا. اسی طرح حضرت حجت کی بھی ولادت ہوئی تھی. باقاعدہ بنی عباس نے جو ہے اس زمانے کے حکام نے جو ہے وہ باقاعدہ وہ جو دائی خواتین ہوتی ہیں نرسیں معین کر رکھی تھیں جو گھر گھروں میں جاتی تھی اور خواتین کے مثلا حمل کو دیکھتی تھی تو فوراً خبر دیتی تھی جا کے. ہاں، یہ البتہ یہ خصوصی تھا یہ فرعون کے زمانے میں، لیکن حضرت حجت کے زمانے میں صرف نگاہ تھی امام عسکری علیہ السلام کے زمانے کے گھر. اور اللہ کا انتظام یہ تھا کہ روایت بھی ہے معصوم کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ان میں ایک علامت جو ہے وہ جناب موسیٰ کی بھی پائی جاتی ہے اور ایک علامت جناب خضر کی پائی جاتی ہے. اس طرح کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی خدمت یعنی جناب موسیٰ کی علامت کیا تھی کہ آپ کی ولادت. حتیٰ امام عسکری علیہ السلام کی بہن کو خبر نہیں تھی یا حکیمہ خاتون کو خبر نہیں تھی آپ کی خدمت میں ولادت تک. ٹھیک ہے.
گھر میں جو ہے پھوپھی آپ کی موجود ہے، ان کو خبر نہیں کہ ولادت ہونے والی میرے گھر میں. اس قدر اللہ نے اس امر کو چھپا کر رکھا تھا. خوب، لیکن پھر بھی دشمن کو احتمال و خوف رہتا ہے. یہ جو سامرہ میں جو دھماکہ ہوا ہے، یہ چاہے وہ آلے مثلا یہود ہو یا بنی اسرائیل ہو یا جو بھی ہو، جتنے بھی آلے ہیں، سبوں کا جو خوف ہے، وہ اس خوف کو انہوں نے گویا اس کی بھڑاس نکالی ہے کہ شاید وہاں چھپے ہوں تو دھماکہ کرو تو ختم ہو جائیں گے. یعنی کہ مقصد یہ، اب آپ سمجھ رہے پولیٹیکل ریزن کہاں سے، مثلا اس کے سرے جو ہے وہ، اس کے سرے کہاں سے اسرائیل سے ملتے ہیں. اس دھماکے کے سرے اس لیے ملتے ہیں کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے آنکھ میں خار ہے. جیسے مثلا کیسے حق باطل کی آنکھ میں خار ہوتا ہے، تو یہ کنسپٹ مہدی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کا یا ان کے ظہور کا کنسپٹ جو ہے، مگر ان کو پوری دنیا میں کچھ نوکر بھی مہیا ہو گئے نا، جو پیسے لے کر عنوان اسلام کے لبادے میں اسلام کے اوپر ضربے مار رہے ہیں. خالی وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ چکے ہیں، آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ چکے ہیں. نہار ابل مہدی، یہ کون بول رہا ہے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ایک اسلامی مملکت کا سربراہ بنا بیٹھا، وہ کہہ رہا ہے نہار ابل مہدی. اس کی زبان اسٹیٹمنٹ ہے یہ، تو باقاعدہ، یعنی یہ کوئی کلیم بھی نہیں ہے بیجا، باقاعدہ درج ہے یہ سب. آپ اور خالی مہندی بھی نہیں، اور خالی مہندی بھی نہیں، مہندی منتظر پورا اس نے کہا کہ مہندی منتظر سے میں جنگ کروں گا. ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ یعنی اس کی تیاری میں. اب آپ اس کو ریلیٹ کیجئے دھماکے سے، کیا نام ہے، سامرہ کے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ محض جو ہے حوثیوں نے مار مار کے جو ہے وہ طبیعت ہرن کی ہوئی ہے اور تیاری کر رہے ہیں صاحب زمن سے، اللہ کی وجہ سے. آپ دیکھیے، آپ خود یہ محسوس کیجئے. آپ مثال کے طور پر اب یہ جو دھماکے ہیں، یہ پس پردہ تو یہ شرک اور ابن تیمیہ کے تصورات کو، اور یہ تکفیریون جو نکلے ہیں یا ISIS یا اس طرح کی، یہ تو سب سامنے کا ایک مکھوٹا ہے جس کے پیچھے چہرہ کوئی اور ہے. یہ صرف ایک نقاب ہے جس کے پیچھے تو نوکر ہے. اور ان کو سب سے بڑی تھریٹ کس سے ہے؟ سب سے بڑی تھریٹ ہے کس سے؟ حضرت حجت سے. میں نے آپ کو ریزن بتایا کیا ہے، کیونکہ ہمارے عیسیٰ کا ظہور جو ہے وہ حضرت حجت کے ظہور پہ منحصر ہے، اور ہمارے عیسیٰ کا ظہور اس وقت تک، یعنی اسی وقت ہوگا جب عدل کیا نام ہے جو ہے وہ انصاف قیام پائے گا. تو وہ اسرائیل کے وجود سے بالکل سازگار نہیں، اس لیے اسرائیل کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. اور میں پھر عرض کرتا چلوں، یہ اس کو ہم دھوکے میں نہ رہیں، صرف نشانے پہ یہی آئیڈیالوجی ہے دنیا کی. ہاں نہیں، یہ پورے تشیع کے لیے، یہ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت ہی خاص میسج ہے کہ مہدویت اگر نشانے پر ہے تو عزاداری کو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ مرجیت کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جتنے تشیع کے ستون ہیں جس کے اوپر تشیع کھڑی بھی ہے، وہ ان تمام پلرز میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہمارے جوانوں کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ کسی چیز کے پیچھے جو ایک مہم چلتی ہے وہ کیوں چلتی ہے. بہرحال تھوڑا سا جناب میں ایک اجازت چاہوں گا، ایک جملہ سے کنکلوڈ کروں گا تاکہ اس بات سے ریلیٹڈ. دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی اشارہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو صرف امام زمانہ کی پہچان و معرفت و شناخت ضروری نہیں ہے، بلکہ دشمن شناسی بھی ضروری ہے. دشمن کو بھی پہچان ہے کہ کون امام کی معرفت جو ہے اس کا ایک سرا خود امام کی معرفت سے متعلق ہے، دوسرا سرا دشمن کی شناخت و دشمن شناسی سے متعلق ہے. جب تک دشمن اس کی سازشوں کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت امام زمانہ کی معرفت مکمل نہیں ہوگی. اس وقت تک جو ہے ہم امام اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے. جی پلیز آپ کو. بالکل سید قبلہ قلب عباس صاحب، قبلہ اسی بات کو تھوڑا سا امام زمانہ کے وجود کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، جو استقبال اور صہونیت کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے، ان کے جو ہے وہ ان کی نیندیں اس سے اڑی رہتی ہیں، اس کے اوپر وہ بلینز آف ڈالر اسپینڈ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، گلی گلی لوگوں کو خریدتے ہیں، کہیں پر مرجیت پہ حملے کے لیے، کہیں پر آزاداری کے اوپر حملے کے لیے، کہیں پر دشمنوں کی طرف سے فزیکل حملہ کراتے ہیں، کبھی اندر گھس کر تشیع کے لبادے میں وہ لوگوں کو خرید کر کام کرتے ہیں. وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اپنی اس ناجائز جو حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے، کسی صورت سے اس کو وہ بچائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے پاس مولا امیر المومنین کی وہ وصیت موجود ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. اور جب ہم ظلم کریں گے اور جو ہے وہ جناب امیر المومنین کا فرزند آئیں گے تو وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جہاں پر بھی ظالم ہوگا وہ ظالم کے اوپر جائیں گے اور ان کی تیغ بے نیام ہوگی. تو اس چیز کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ بھی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال دیں. جزاکم اللہ خیرہ.
ظاہر ہے کہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، مگر میں ایک فکر پیش کر دوں ساتھ میں تبرکت بسم اللہ. جی جی جی. ظاہر ہے کہ پوری دنیا اس وقت سمجھ رہی ہے، اور کل تک جب یہ کوئی کہتا تھا کہ سعودی فکر یا سعودی مزاج یا سعودی وہ تمام التہابات کہہ لیجئے، انفیکشنز کہہ لیجئے، جو پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے. جب آئیسس آئی ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ دلیل پیش کی قبور کو توڑنے کی. تو میں نے کہا دلیل کیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے ایک حدیث کو پیش کی اور حوالہ مجھے دیا مسلم کا، کتاب مسلم کا حوالہ دیا. تو میں نے کہا محترم ذرا اس حدیث کو ذرا آپ عربی میں بھیج دیجئے. تو عربی میں جب انہوں نے بھیجا تو میں نے کہا اس حدیث میں تو مقدسات یا قبور یا معزز ہستیوں کے قبور کو یا ان کے روضے کو توڑنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے. وہ پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ رسول خدا نے نعوذ باللہ حضرت علی کو حکم دیا. وہ صاف صاف جو روایت مسلم کی ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے اصنام کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مقدسات کو، نہ قبور کو، بلکہ اس میں حکم ہے باقاعدہ. میں اس لیے لائف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان کی کوئی حدیث ہے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قبروں کو توڑ دو، مزار کو توڑ دو، روضوں کو توڑ دو. میں یہ بات بہت ہی اطمینان سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ضرور نہیں ہے کہ تمام کتابوں کا، دنیا میں جتنی کتابیں ان کا میرا مطالعہ نہیں ہے، مگر میں یہ بات دلیل سے کہتا ہوں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے نبیوں کے سلطان کی جہاں پر روضے کو توڑنے کی بات کہی گئی ہو، مقدسات کو توڑنے کی بات کہی گئی ہو. ہاں، بلکہ بنانے کی بات کہی ہے. اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ الا سویتو وجدت قبرا مشرفا الا سویتو. تو سویتو، میں نے کہا یہ سویتو کا آپ ترجمہ فرما دیجئے، سویتو کیا ہے؟ تو پھر میں نے ان کو ایک آیت اور پیش کی جناب آدم والی کہ اس میں بھی سویتو کا آپ ترجمہ فرما دیں. تو بتانے کا میرے مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ افراد اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حدیث کا غلط ترجمہ، آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کسی پینل پر، جس کو کہہ لیجیے سوشل نیٹ ورکنگ پینل پر گفتگو ہو رہی. اس میں بہت سارے افراد اس کی تائید کر رہے تھے جو سلفی مزاج تھے، اور باقاعدہ کہہ رہے تھے ہاں قبروں کو توڑ دینا چاہیے، نشانوں کو مٹا دینا چاہیے، قبروں کو مسمار کر دینا چاہیے. جب میں نے تردید کی، میں نے کہا یہ حدیث میں بالکل نہیں ہے. خیر انہوں نے بعد میں مانا تو نہیں، مگر گفتگو انہوں نے بند کر دیا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے. میں نے کہا کوئی ایسی حدیث نہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ آج بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ کون سے ایسے جراثیم ہیں یا کون سے ایسے افراد ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر. جی آپ کال لے لیجئے تو میں عرض کرتا ہوں. جی لے لیجئے. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں پہلے سے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. السلام علیکم. تو اگر صاحب آپ کی خدمت میں اور علماء حق، میں ان کو کہتا ہوں علماء حق، علماء کرام بھی کہتا، تو ان تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں سلام اور تسلیمات. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میرا شارٹ اینڈ سویٹ سوال یہ ہے اچھے طریقے سے، جب ہمارے امام زمانہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو ان کے ساتھ کون کون سے افراد ہوں گے؟ اور یہ اگرچہ پہلے سوال ہو چکا ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں دکھا سکا، کیا امام زمانہ ان کے پاس کون سی سواری ہوگی اپنی عبادات میں؟ یاد رکھیے گا، فی مان اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی آقا ان کے بھی سوال کو شامل کر لیجیے. جی ذرا ریپیٹ کر دیجیے سوالات. جی انہوں نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کون کون سے افراد اور ان کی سواری کے اوپر، کیونکہ سواری پر بات عموماً نہیں ہوتی، تو کیا دورے، میں کھول دیتا ہوں سوال کو، کیا دور جدید کی جو سواری ہوگی اسے استعمال کریں گے جو اس وقت رائج ہوگی، یا کوئی خاص سواری کا ذکر ہے؟ ایک کالر کو اور شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. مولا علی وعلیکم السلام. جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ فرمائیں. سوال آواز کٹ رہی ہے حضور آپ کی. جی ابھی آواز آ رہی؟ جی فرمائیے.
جی میرا سوال یہ تھا کہ مولا کے ظہور میں جو میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہوں گے جن کو جو ہے مولا کی جو ہے وہ کرے گی، تو وہ میں ان کی کون ہوں گے؟ کون خاصیتیں جاننا چاہوں گا۔ لفظ کٹ گیا تھا، کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے، پتہ نہیں اس طرح کچھ لکھا اچھا ہے۔ اچھا، بطریوں کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے بات کر لیتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں سمجھ ابھی بتاتا ہوں، بہت دیکھتے رہیے پروگرام۔ جی آقا، اس پر جو ہے وہ علماء سو کی جو معاملات ہیں وہ اٹھا کر سب کے اوپر، جو اس میں علماء حق ہیں، جو مورچہ زن ہیں، جو شیطان کے مورچوں کے سامنے مورچہ لگائے ہوئے ہیں، جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جو خدمتیں کر رہے ہیں، یہ اٹھا کر اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے کہ جی علماء کا ذکر کیا ہے تو اس میں علماء پتری بھی ہیں، اس کے اندر علماء سو بھی ہیں، اس کے اندر منافقین بھی ہیں، تو اس کا بھی بہت ذرا سے جواب دیجیے بہت گا۔ ایک بہت کالر اچھا اور، سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور اسے واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی 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 آپ اس کا جواب دیں، میں نے یہ کال ہولڈ پہ رکھ دیا ہے، بسم اللہ آپ جواب دے رہے ہیں، زیادہ ہو جائیں گے جی، پھر آپ دیکھیں جواب دیں۔ یہ جو پیش کی جاتی ہے گفتگو کہ علماء، سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھ لیں کہ جب بھی عربی ادب اور لغت میں لفظ عالم کا استعمال ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اضافت، عالم الدین ہے، عالم دنیا ہے، تو ہمیں اضافت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اہم بات یہ ہے، بہت غور کیجئے گا ناظرین، غور کیجئے گا، علماء سے مراد صرف جب ہم عربی میں کہتے ہیں، مثلا ایک ڈاکٹر کو بھی عربی میں عالم کہا جاتا ہے، ایک فلسفی کو بھی عالم کہا جاتا ہے، ایک مہندس کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ تو بالکل عالم صحیح، سے مراد صرف وہ عالم نہیں ہے کہ جو دین یا دین اہل بیت پر چل رہے ہیں، صرف وہ مراد۔ ہاں ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مذہب و مسلک کا عالم ہو، کسی بھی دھرم کا عالم ہو، کسی بھی راستے اور جادے پر چلنے والا ہو، اگر وہ صراط حق سے ہٹ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا شمار علماء سو میں ہے۔ لیکن علماء حقہ کو علماء سو کہنا یہ ایک سازش ہے، اور اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جہاں پہ علماء سو سے مراد علماء تشیع ہوں، یا علماء خصوصی طور پر وہ ہوں جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو لفظ علماء کا یہ لوگ ترجمہ جو کر لیتے ہیں، لفظ علماء سو سے کیا مراد ہے؟ علماء سو سے مراد برے علماء۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے عالم ہیں، میں علماء دین کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جو عربی میں ہم ان کو عالم کہتے ہیں، ان کے پاس علم ہے مگر اس علم کے ذریعے سے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ جو علماء ہیں اس کے کرونا وائرس کی جو میڈیسن بنا رہی ہے دنیا، یا جو افراد کرونا وائرس کو یا WHO کہہ لیجئے، یا جو افراد جی بھی اس ہاں، وقت کرونا وائرس پر نقاش کر رہے علماء ہیں، ان کو بھی عربی میں علماء کہا جاتا ہے، علماء ہی کہا جی جاتا ہے۔ تو اگر علماء یہ طب، صحیح رپورٹ نہ دیں، علماء طب کہہ لیجئے یا علماء ابدان بشر کہہ لیجئے، یا جو لوگوں کے بدن کا علاج کرتے ہیں، جسم کا علاج کرتے ہیں، تو یہ ایسے علماء جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں، کیا وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ کیا وہ صحیح طریقے سے وائرس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کیا دنیا بشریت کو اس وائرس سے بچانے کے لیے صحیح کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس میں کچھ پولیٹیکل مسائل نہیں ہیں؟ کیا اس میں کچھ فکری التہاب نہیں ہے؟ کیا اس میں سازش اور معامرہ نہیں ہے؟ ایک ملک میں خیر وہاں مثال پر کورونا ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثال دے بہت دیے، اہم بات ہے، اس کی طرف ہمیں، جی۔ بالکل تو ٹھیک ہے، بالکل علماء ٹھیک ہے، چونکہ سو ہم سے بالکل مراد، جی، علماء سو سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دھرم اور مذہب اور مسلک کا ہو جو جاتا ہے، فکر سے کوئی ہٹا ہوا ہے، خاص فرقہ جو یا مذہب۔ احسن، بالکل، جو اہل بیت کی فکر سے ہٹا ہوا ہے وہ علماء سو ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک اور بالکل۔ کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام جناب علی نقوی صاحب، بسم آپ کو بھی سلام ہو تو بھیا اللہ، علیکم السلام والا علی مدد۔ چھوٹے چھوٹے سے جی جی بسم چھوٹے اللہ۔ چھوٹے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ قبروں کے نشانوں کی بات کروا رہے تھے، تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا علماء نے کہ ماں باپ کا احترام کرو، اگر ماں باپ زندہ نہیں تو ان کے قبروں کا احترام کرو، اگر قبریں نہیں ہیں تو ان کے قبروں کا نشان بنا کر احترام کرو۔ تو جہاں ماں باپ کی قبروں کا قبروں کا نشان بنا کر احترام کرنے کا کہا گیا ہے، تو وہاں امام کے مطلب جو یہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ قبریں کا نشان نہیں رکھتے سے مٹاتے ہیں، تو کیا یہ رسول پاک کی حدیث نہیں ہے، یا جو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا اس کے متعلق کیا آپ کہیں گے؟ تو یہ تشریح کر دیں۔ دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب غیبت سے امام اللہ کا حکم ہوگا تو غیبت امام غیبت سے آ جائیں گے،
حاضر ہو جائیں گے، تعمیردار ہو جائیں گے۔ اب جو ہم لوگ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کی جو ظہور رکا ہوا ہے ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ 313 ان کو مل نہیں گئے، کیا یہ چیز حقیقت ہے کہ ہماری وجہ سے رکا ہوا تو ان کو 313 مل رہے کہ جب امام کو 313 کی ضرورت ہوگی تو وہ تو خود ہی ان کے پاس پہنچ جائیں گے؟ ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا کہ ہماری وجہ سے امام کا ظہور رکا ہے کہ 313 نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ایک جی 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 آقا بسم اللہ فرمائیے۔ جی ذرا ریپیٹ کر دیجئے خلاصہ ان کے سوال کا۔ جی جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ظہور کیوں رکا ہوا ہے، کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے رکا ہوا ہے، یا وہ 313 جیسے ہم نے ابھی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ پورے نہیں ہو پا رہے، جی مطلب کیا سبق یہ وجہ کیا بات ہے؟ عرض کی جا چکی ہے کہ ظہور کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے، اس نے خدا امر سے کا مسئلہ ہے یہاں پر، اور امام وقت حجت خدا اذن خدا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس میں مصلحت صحیح، الہی ہے کہ جب پروردگار چاہے گا۔ دوسری بات یہ، ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو ایک فضا ایسی مرتب کی جائے کہ جو مناسب فضا ہو امام وقت کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے پاس۔ السلام تیسری علیکم بات ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے اور قبر کی، جی 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 قبر کا بھی آپ جواب دے لیں تو پھر میں دوسرے کالر کو شامل کروں۔ ہولڈ جی فرمائیے حضور۔ جی قبر جی جی کا بسم اللہ۔ انہوں نے سوال کیا تو اس کا جواب میں نبیوں کے سلطان ہی کی گفتگو کو پیش کر دوں کہ جاء رجل الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا نبی اللہ لقد حلفت ان اقبل جبهة حور العین وباب الجنہ، میں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ باب جنت کو اور حور العین کی پیشانی کو چوموں گا، بٹ یا رسول اللہ میں تو زندہ ہوں، چوموں کیسے؟ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ پیشانی چوموں گا حور کی اور باب جنت کو۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ قسم اس نے یہ اٹھائی، اور یہ روایت موجود ہے، کتاب میرے پاس ہے۔ خیر، نبیوں کے سلطان نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے ماں کے قدموں کو چوم لے اور باپ کی پیشانی کو چوم لے، گویا تو نے جنت کے دریچے کو چوم لیا اور حور کی پیشانی کو چوم لیا۔ بہت متاسفانہ انداز میں کہتا ہے یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا۔ کہا جا کے قبر کو چوم لے، پائتی حصے کو، اور اوپر کے حصے کو جا کے چوم لے۔ مختصراً جلدی عرض کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا یا نبی اللہ قبر کا نام و نشان مجھے معلوم نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، نہیں پتا قبر کہاں ہے۔ تو کہا اگر قبر نہیں پتا، اب یہاں پر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال لو اذهب، اب جا، کیا کریں؟ ہم نبی کو یہ حکم دیتا ہے تو نبی کا حکم یا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے۔ واجب ہو تب بھی اس کو انجام دینا ہے، اور سنت ہے تو ظاہر ہے کہ ایک اہم تاثی ہے رسول کی۔ تو اب یہاں حکم دے رہے جا کر ماں کی قبر نشان بنا، ماں کی قبر کا نشان بنا، اور جا کر نشان بنا کر یہ تصور کر کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے، اس کی پائیں جانب کو اور سرہانے کو چوم لے، گویا تو نے حور کی پیشانی کو اور باب جنت کو چوم لیا۔ تو نبیوں کے سلطان نے قبر بنانے کا حکم دیا ہے، اور تعزیز قبر کا بھی حکم دیا، اور تبجیل والدین کا بھی حکم دیا۔ جی بالکل بالکل، ظاہری بات ہے وہ عموماً جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جن کا مزار بن سکے، دو لوگ جمع ہو تو وہ سب کے مزاروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی شخصیات بھی تو ہونی چاہیے نا۔ بہرحال اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غلط ترجمہ کرتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ یہی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہی سچے سپاہی ہیں امام مہدی اور جو امام خمینی ہے، یہی سپاہی ہیں۔ حقیقت میں یہی جو ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے صحیح سپاہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، جزاک اللہ، اپنی مشن میں آپ کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ جزاک اللہ، محتاج تو جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ جی ناظرین، تھوڑی سی گفتگو کو اور جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ کیا مہدویت کے پیچھے جو ہے اس سے خوف کیا ہے؟ مہدویت کیوں ضروری ہے؟ صاحب الزمن کی طولانی عمر کا راز، ان کے زمین کے اوپر باقی رہنا، ان کے واپس آنے کا کس کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، تمام چیزوں کو پولیٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں
اور एकेडमिक भी देख रहे हैं, और उसमें असल जो है मास्टरमाइंड कौन है और उसके नौकर कौन कौन है, और हमारा वास्ता कहाँ पर जो है वो डायरेक्टली जो मास्टरमाइंड है उनसे पड़ जाता है और कहीं पर हम नौकरों से उलझते हैं। तो इसकी भी शिनाख्त होनी चाहिए कि असल दुश्मन और उसके अहदाफ क्या क्या हैं। बाज दफा हमें हमारे ही दोस्त को दुश्मन बना के पेश कर दिया जाता है और दुश्मन खुद पर्दों के पीछे हायल हो जाता है। तो असल दुश्मन शनासी भी होनी चाहिए और जो है वो एक दोस्त शनास भी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अहदाफ क्या हैं और हमारा मिशन क्या है। इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। क़िबला मिर्जा अस्करी साहब, आपने बहुत उम्दा बात सामरा के हवाले से इस हवाले से की थी, जो आपने राइज हमारी नाज़रीन की खिदमत में पेश किए थे, वो बहुत ही लाजवाब थे। उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, आपकी इजाजत से कॉलर को शामिल कर लूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, मुख्तसर से कॉल लूँ। बड़ी मालूम के साथ के है और बड़ी मतलब बहुत मफीद बातें बता रहे हैं जो काफी इस्तेमाल करेंगे, कर रहे हैं, बल्कि इसमें कोई शक नहीं। अल्फाजी लुगवी सत्तुबी। तो मेरा एक सवाल छोटा सा पॉइंट रह गया था कि कौन से बदबख्त लोग होंगे वो, या कौन सा ग्रुप होगा जो मामले जमाना के मुहाफत करेगा। और एक बात का जिक्र मैं शक करूंगा, एक अच्छे से तकरीबन 10-12 साल से एक मक्का शरीफ में एक वाक़या हुआ था कि वो काज़िब और बदबख्त इंसान ने दावा किया था मोहम्मदी का। तो इसका जांच वो तो हुआ, सबको पता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इसको ना भूलिएगा कि जब हम कब्रिस्तान में, यूरोप में कब्रिस्तान में जाते हैं तो गैर वहाँ पे मुसलमान भी होते हैं चंद और गैर मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, उसको हम क्या क्या अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूल, तो उसका क्या वो जवाब देना चाहिए या बदनाम इस्लाम ऐसा कहना चाहिए, या वो जवाब देंगे कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम मिर्जा अस्करी साहब की तरफ बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह वो भी इन सवालों के जवाब की गुफ्तगू के बीच में दे लेंगे। पिछले सवाल से थोड़ा सा रिलेट मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा और डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर इंटरवीन करते हैं और देखते हैं कि इसमें मामलात क्या है। इमाम ज़माना ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या उनकी मसरूफियत है जिससे सहूनियत लर्जा व अंदाम है। बिल्कुल जो है वो एक 1 to 1 बात हो जाए। जी देखिए, सबसे पहले आप अर्ज करें कि रिवायात में जो हजरत हुज्जत जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ ज़हूर के बाद के जो मसलन और उससे कबल के जो हालात बयान किए हैं, मासूम की चौथे इमाम से भी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हजरत हुज्जत का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे देखिए एक चीज मैं अर्ज करता चलूं कि हमें ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम शियों को इसकी तरफ गौर करना होगा कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ कोई नई चीज लेके नहीं आएगी, बल्कि आप वही लेकर आएंगे जो मौला कायनात लेकर आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौला का इमाम हजरत हुज्जत के वज़ाइफ जो हैं दीगर आइम्मा से हट के वही फरीज़ा हिदायत, वही क्या नाम है फरीज़ा रहनुमाई, वही पैगाम, वही दीन जो रसूल खुदा का दीन मौला कायनात के पास था और फिर यके बाद दीगर आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल बादा नस्ल मुंतकिल होता रहा उनके सिलसिले में। ठीक है, तो हजरत हुज्जत वही दीन लेकर आएंगे। आइम्मा का ऑब्जेक्टिव क्या था? अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। मसलन मेहदवियत जब बात आती है, मेहदवियत के उन्वान को सुनकर समझते हैं कि ये एक हट के कोई अलग सी चीज है ना। मेहदवियत कोई हट के अलग सी चीज नहीं है। मेहदवियत क्योंकि आज हजरत मेहदी का जमाना है, अलबत्ता ये क्वेश्चन में शामिल नहीं था, लेकिन क्योंकि बात का सिलसिला है तो मैं अर्ज करता चलूं। मेहदवियत जैसे आज इमाम मेहदी का जमाना है तो हम मेहदवियत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर आज हजरत अली का जमाना होता तो हम अलवियत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हुसैनियत का लफ्ज जो है वो कितना राइज लफ्ज है। तो ये क्योंकि आपकी इमामत का आपकी इमामत का जमाना है, इसलिए हम क्या नाम है ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वल्लाह हमारा कोई मुस्तकिल फिरका नहीं है, ये वही सिलसिला है जो हजरत अली से शुरू हुआ था। पॉइंट नंबर 1, जब सिलसिला इमामत वही है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा मसला ये सिलसिले में कि जब सिलसिला इमामत वही है तो वही सिलसिला हिदायत होगा। इमाम ज़माने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इह्या दीन खुदा, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव। ये जो अल्लाह ने किताब दी है कुरान की शक्ल में हमें, अलबत्ता ये मुसलमानों को, हम शियों को भी इसका बावर करना होगा, इसका यकीन करना होगा। अल्लाह ने ये किताब सिर्फ हमें नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, या हज वाजिब हो जाए तो हज पे जाने के लिए, या मिसाल के तौर पे चंद बुनियादी क्या नाम है इंफरादी फराइज अंजाम देने के लिए अल्लाह ने ये किताब नहीं दी। ये किताब पूरा एक लाइफ स्टाइल है, एक आइन है, मंशूर हयात। जिंदगी में कि हमारी हर सांस कैसी हो ये किताब वो ब्रीफ करती है। खूब इस किताब में जो गाइडेंस आई इसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा?
बिल्कुल सही। इसको अमली जामा कौन इम्प्लीमेंट पहनाएगा? इसको अमली जामा रसूल खुदा के बाद पहनाएगा हुज्जत खुदा, इमाम वक्त। हजरत हुज्जत की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा फरीजा जो आप करेंगे, जिससे दुश्मन खाइफ भी है, वो ये है कि जो एक पैरेलल सिलसिला चल रहा है, यानी दीन खुदा के इनकार का, उस दीन खुदा के इनकार के मुकाबले में आप खड़े होंगे और इलाही किताब को उसी तरह अमली जामा पहनाएंगे जिस तरह रसूल खुदा उसको अमली जामा पहनाते थे और दीन खुदा को। सुभान अल्लाह। तो सबसे बुनियादी वजह जो आज दुनिया मुखालिफ अगर होगी या सहीयूनी जो अगर मुखालिफ होंगे हजरत हुज्जत के, तो इसलिए मुखालिफ होंगे कि उनको ये पैटर्न नहीं पसंद। आज मिसाल में देखिए, फिर वही पॉलिटिकल बात आती है, स्केप नहीं, इससे मैं क्या करूं कि आप देखें कि फर्ज कीजिए क्यों आज ईरान के लोग मुखालिफ हैं, ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी शैतानी ताकतें हैं वो क्यों मुखालिफत कर रही हैं? मुखालिफत का सबब क्या है? सिर्फ एक सबब यह है कि इसमें जरा सा एसेंस पाया जाता है उस अलवी हुकूमत का। इसकी बुनियादें जो है वो उसी कुरानी आयात और उसी अलवी उसूल पर उस्तवार है। नहीं, हम नहीं कहते मासूम की हुकूमत नहीं है, एक साफ सा वाज़ेह सी बात है, लेकिन इसकी असास और बुनियाद अलवी फिक्र पर है। लेकिन दुनिया के आंख में जो है वो खार की तरह जो है चुभ रही है ये हुकूमत। 40 साल से मुस्तकिल सैंक्शंस पे सैंक्शन, यानी सिंस 41 इयर्स आप देख लीजिए, जरा एक साल का कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा 40 साल 41 साल में कि इस मुल्क को स्टेट से सांस लेने दी। यानी जहां पर एक ये आलमी पैंडेमिक वबा आई है, उस वबा के सिलसिले में भी रिलीफ नहीं दिया। यानी कहाँ इंसानियत के चैंपियन बनते हैं, कहीं जानवरों के हुकूक की बात करते हैं, कहीं नबातात के हुकूक की बात करते हैं, ऐसे ढकोसले करते हैं। और जहां पर इंसानियत तड़प रही है, आपने पास पूरी दुनिया से सिवाय ऑक्सीजन चली जाए, आपने सारी सैंक्शन लगाई हुई है। इस पेंडेमिक में भी आपने वो सैंक्शन नहीं उठाई। ये इससे पीछे खौफ है ना। ये सैंक्शन किस लिए है? मैं आपकी खिदमत में बताऊं कि लन यरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम। ये एक शैतानी फार्मूला है कि जब तक आप मुती हो जाए तो फिर जब तक आप अपने दीन को ना छोड़िए, उस वक्त तक आपको ये छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक। जी, मैं इससे उनसे जमहूरियत इस्लामी जो है अपने अलवी उसूल से पीछे हट जाए तो कल जमहूरियत इस्लामी ईरान अपने अलवी उसूल से पीछे हट जाए, कल देखिए सब खुश हो जाएंगे, सब हाथ मिलाएंगे। यानी 41 साल पहले जो मसलन क्या नाम है, जो जलील खार मकाम था इस खित्ते का, वो उस मरहले पे उसका फिर से उसी जगह वो पहुंच जाए, देख लीजिए सब खत्म हो जाए। हाँ नहीं, शाह के भी तो सब वफादार थे ना, तो फिर ऐसा क्या फर्क है? सिवाय जिल्लत के जो है वहां क्या था कि शैतान के आगे सजदा करो तो जियोगे। वहां जीने का हक है, इज्जत का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ इज्जत का हक है, चाहे जीने का हक ना हो। जी प्लीज। बिल्कुल ठीक। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी सलाम अलैकुम। ड्रॉप हो गई, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं। जी थोड़ी सी गुफ्तगू को जो है वो मजीद आगे बढ़ाते हैं। किबला जनाब कल्बी अब्बास साहब, बात हो रही है इसको एक और, क्योंकि गैबत के ऊपर भी बात हुई, और इसको एक दूसरे रुख से गैबत को अगर हम देखें तो क्या इंसानों के लिए ये एक सजा है कि मासूम हैं मगर जो है वो उनसे जो है वो डायरेक्टली उनको वो देख नहीं सकते, उनके से फैजियाब उस तरह से नहीं हो सकते जिस तरह से आइम्मा के दौर में लोग फैजियाब होते थे। गो कि उनकी मिसाल जो है वो एक चमकते हुए एक सूरज जैसी है कि चाहे बादल ही क्यों ना आ जाए मगर दिन जरूर होके रहता है, मगर उस तरह से जो है वो फैजियाब नहीं हो पा रहे। क्या ये एक सजा के तौर पर लोगों के लिए, या इसके अंदर कोई नेमत भी खुदा ने पोशीदा कर रखी है? इसको कुछ खोलें किबला। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। देखें, कुल्ली तौर पर तो सजा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ अफराद के लिए ये लफ्ज या ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इमाम का वजूद जो है वो चाहे वो गैबत में हो या जाहिर हो, वो बरक़ात से खाली नहीं होता और फ़यूज़ से खाली नहीं होता। अब इसमें मसलहत इलाही है और परवरदिगार का इसमें सिर पोशीदा है कि जब परवरदिगार चाहेगा इमाम ज़माना जोर फरमाएंगे। तो ये बहुत अहम है, आज हमें गौर करना चाहिए कि जब मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दौर था, उस वक्त भी लोगों ने सही तरीके से इमाम से इस्तिफादा इस्तिनारा नहीं किया।
امام سے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کیا ان لوگوں نے، بلکہ ظلم کیا۔ آپ دیکھیں مولا متقیان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، رسول خدا کے ساتھ بھی خود ظلم ہوا۔ آیت کیا کہتی ہے؟ آپ اگر آیت کو پڑھیں، جب غدیر کے موقع پر نبیوں کے سلطان نے کو یہ حکم ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اب یہ واللہ یعصمک من الناس، اس آیت پر ذرا، اس ٹکڑے پر ذرا غور فرما لیں۔ اس کا مطلب نبیوں کے سلطان و سردار کو بھی خطرہ تھا کچھ ایسے قاتلین سے، مفسدین سے اور ایسے ناقصین سے، جاہلین سے، جو نبیوں کے سلطان پر اٹیک کر سکتے تھے اگر اس منشور کو پھیلائیں گے۔ جی آپ کال لے لیجیے تو عرض کریں۔ بالکل صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون جی کون صاحب کہاں سے؟ جی علیکم السلام۔ جی سسٹر فرمائیے میرے۔ جی مولا علی مدد، آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں، فون پہ بات کریں۔ آپ فرمائیے، آپ لائیو ہیں، فرمائیے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ اچھا میر پور خاص سے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، جزاک اللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، مولا شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، جزاک اللہ، شکریہ۔ ابھی مولانا سے پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ابھی مولانا سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی ہاں مولانا سے پوچھ لیں، جی ہاں ٹھیک ہے، مولانا سے پوچھ لیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام۔ جی قبلہ طلبہ پاس صاحب، بسم اللہ، آپ اپنی بات بھی مکمل کیجیے، اور جو بہن نے سوال کیا کہ صاحب مولانا حضرت مولانا صاحب زمان علیہ السلام کا اگر صدقہ نکالنا ہو، محب اکثر نکالتے ہیں، تو کس کو دیں؟ کیا نکالنا ہو؟ صدقہ مولا کے نام پہ، ان کا مولا کا۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں، چونکہ یہ مستحبات ہے، صدقہ مستحبہ ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ جو بھی حاجت مند، ضرورت مند، غریب، فقیر، جو جس کو بھی آپ سمجھیں دے سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یا کہیں بھی آپ اچھی جگہ پر اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ گفتگو فرما رہے تھے قبلہ غیبت کے اوپر، کہ آپ نے کہا کہ کلی طور پر اس کو سزا تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں نعمتیں اس میں کیا پوشیدہ ہیں؟ جی نعمتیں اس میں یہ ہیں کہ بشر غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے لفظ غیب کو سمجھے۔ پہلے اگر ہم قرآن کی آیت کو دیکھیں تو قرآن کی آیت آواز دیتی ہے، شروع کی جو آیتیں ہیں قرآن کی، کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن ہادی ہے ان افراد کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو لفظ غیب اس کی صحیح معنوں میں تشریح بھی نہ ہو پاتی اگر شاید مصلحت الہی کے مطابق امام وقت جو ہے وہ پردہ غیب میں نہ جاتے۔ تو غیب کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں ایک ٹریننگ ہے اور معتاد کیا گیا ہے، اور یہ افراد جو پوری کائنات میں ہیں وہ مفہوم غیب کو سمجھیں، غیبت کو سمجھیں۔ پروردگار بھی غیب ہے، اور وہ بھی پروردگار ظاہر کے نظر نہیں آتا ہے، حجت خدا بھی غیب ہے۔ تو پروردگار پوری کائنات میں اپنے فیوض و برکات کو اور پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے غیب میں رہ کر، اور کوئی کائنات کا شخص، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کچھ افراد جو ہے وہ خدا کے اوپر جب گفتگو کرتے ہیں اس کے وجود جسمانی کے قائل ہیں، حالانکہ وہ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ پروردگار وجود جسمانی نہیں رکھتا، کوئی ہیکل۔ ہم اس میں کہتے ہیں کہ جوان صورت، گھنگریالے بال اور گھوڑے کے اوپر جی اس کو محدود، یعنی خالق کو محدود کر دیتے ہیں، کرسی پر وہ بیٹھے گا اور چر چر کی آواز آئے گی۔ مطلب عجیب سا سوال ہے کہ یہاں کے مولویوں کو تو پتا ہے کہ ان کی سائز کیا ہے اور اپنے سائز کی کرسی بنوا لیتے ہیں، اور وہ خالق اکبر کو، پروردگار کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا سائز کیا ہے، اور پنڈلی جہنم میں ڈال دی۔ مطلب اگر جہنم کی خوراک پوری نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ یہ بنیادی
हल मिन मजीद कर रही है, तो पैर डाल दो वही। जी, अजीब तो तसव्वुर उसकी है। बुनियादी वजह यही है कि चूंकि जो सही अकीदा है, सही तौहीद का मफहूम है। मैं एक बात और अर्ज कर दूं, दिमश्क के एक प्रोफेसर थे, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिमश्क में था, तो उस वक्त एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक बहुत अजीम जुमला कहा। वो अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने एक जुमला जुब्तन कहा, कहने लगे कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, दीगर मसालिक व मज़ाहिब की किताबें पढ़ी, लेकिन जो तौहीद को सही मानों में अली इब्न अबी तालिब ने बयान किया, शायद दुनिया की किसी बशर ने या किसी सुभान शख्स अल्लाह, ने या किसी सुभान अल्लाह, शख्सियत ने या किसी मुतकल्लिम ने बयान नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा सुभान कि अल्लाह। वो कौन सी गुफ्तगू आपने मौलाए मुत्तकियान की पढ़ ली, या वो कौन सा कलाम है कि जिसके जरिए से आपने समझ लिया कि मौलाए मुत्तकियान ने जो तौहीद पर कमेंट किया, या तौहीद पर जो तालीकात को पेश किया, या तौहीद पर जो गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने कहा बस ये खुतबा मैंने पढ़ा है, वो पहला खुतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिज़्ज़तुल क़ाइलून, ये पहला खुतबा कहने लगे, और इला आखिरी पढ़ने का वक्त नहीं है। तो कहा इस खुतबे को पढ़कर मैं समझ गया कि मौलाए मुत्तकियान उस जात को कहते हैं कि वाकई जो सुभान तौहीद के अल्लाह, कॉन्सेप्ट को बयान किया है, जो अल्लाहु मफहूम अकबर। तौहीद को बयान किया, और शिर्क क्या चीज है और खुला क्या चीज है, यानी पूरी कायनात को इस खुतबे को अल्लाह, पढ़ना चाहिए। और आज मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया से पोवर्टी का खात्मा हो सकता है, अभी भी अगर अली के सीरत पर चला जाए, पूरी दुनिया से इग्नोरेंस का खात्मा हो सकता है अगर जिद को छोड़ दिया जाए, नफरतों को छोड़ दिया जाए, दुश्मनी को खत्म करके सरात अली पर, जाद्दे अली पर दुनिया आ जाए, तो अभी भी पूरी दुनिया से इग्नोरेंस का खात्मा हो जाएगा। मगर चूंकि ऐसे अफराद के पास जाकर ये इल्म हासिल करते हैं जिन्हें खुद भी पता नहीं कि कल क्या हुआ या कल क्या होने वाला है, मगर उस जात की तरफ ये मुतवज्जह नहीं हुए जो जमीन पर बैठकर कह रहा था मैं आसमानों के रास्तों को ज्यादा हाँ जानता सही हूँ बात है। जमीन से ज्यादा। आज तो तक आज आज इस बात की तरफ, हाँ, इस पर तवज्जो नहीं है। मैं यही नहीं अपने नहीं, अहबाब आज से तक कहता लोग, हूँ कि काश, हाँ, आज तक लोग उन्हीं को पुकारते रहे अक्सरियत में जिनके नाम पे फकीर भी भीख नहीं मांगते। बहरहाल खैर, कॉलर हमारे साथ है। आप कुछ फरमा रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो मैं कॉलर को शामिल करूं। जी कॉल ड्रॉप हो गई है। जी कॉल ड्रॉप हो गई है। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, शायद हमारा राब्ता उलमा के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ नहीं है। देखते हैं अभी जो है इसके ऊपर बात करते हैं कि जिस तरह से जैसे ही हमारा राब्ता जो है वो उलमा के साथ जुड़ जाता है तो अपनी गुफ्तगू को जो है वो मजीद आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास साहब और अल्लामा मिर्जा अस्करी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं वजूद इमाम ज़माना रूही व अरवाहनुल फ़िदा के ऊपर, कि ये सारे जो मामला इसमें उम्र तुलानी के ऊपर जो हमारी गुफ्तगू हुई कि किस तरह से उनकी तुलानी उम्र है, क्या सिर्फ इमाम ज़माना रूही व अरवाहनुल फ़िदा की ही उम्र तुलानी है, या जो है वो कुरान से और शख्सियात की भी तुलानी उम्र के हमें इशारे मिलते हैं। इसके ऊपर कुरानी अदिल्ला के साथ, हदीस के साथ, मंतकी हिसाब से अक़ली दलाइल जो है उसके ऊपर पेश किए गए। फिर इल्म तिब के हवाले से और असरी उलूम के हवाले से, क्या इंसान जो है वो कितना ज़िंदा रह सकता है, उसके असबाब जो अमवात मौत के असबाब होते हैं, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, इसके ऊपर मेडिकल रिसर्च वगैरह और तमाम चीज़ें, उसके इशारे जो है वो दिए गए इस हवाले से भी। और फिर उसके बाद जो है वो क्यों जो है वो एक आलमी इस्तेमार जो है, इस्तकबार कह लें उसको, और इस्तेमारी क़ुव्वतें जो हैं, वो क्यों इमाम ज़माना रूही व अरवाहनुल फ़िदा के नाम से जो है वो ख़ाइफ़ हैं? क्या वजह है और क्या सारे मामलात हैं? क्यों जो है वो इस कदर ख़ाइफ़ हुए हैं और बार-बार जो है वो उसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो एक मुसलसल जो है प्लानिंग हो रही है। कभी तशय्युअ के लिबादे में आकर तशय्युअ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो कभी जो है वो दुश्मन की सूरत में हमला आवर होते हैं, कहीं बम धमाकों की सूरत में, या कत्लेआम की सूरत में, कहीं हुकूमतों को की सरपरस्ती में जो है वो तशय्युअ का कत्लेआम होता है, कहीं वो पसे ज़िंदान किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयतों के साथ जो है वो जवानों को शिकंजे दिए जाते हैं, तो कहीं मिसिंग पर्सन्स कर दिए जाते हैं, जिनको ये भी नहीं बताया जाता कि इनका कसूर क्या है और क्यों इनको रात की तारीकियों में से चादर और चारदीवारी का जो है वो तक़द्दुस इस्तेमाल करके उठा लिया गया है, ये भी बताने की ज़हमत गवारा नहीं करते। मगर इस सब के पीछे अगर जाकर देखा जाए तो वही खतरा है जो कि सहूनियत को जो है वो एक महदवियत के नजरिए से उलमा हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। क़िबला, इसमें जो हम गुफ्तगू कर रहे थे अभी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें कल्बी अब्बास साहब, तो फिर मैं मिर्जा साहब की तरफ बढ़ूंगा। बिस्मिल्लाह। जी, मैं अर्ज यही कर रहा था कि आज जो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये आखिरी बात है, इसके बाद फिर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा।
اور وقت بھی شاید ختم ہو رہا ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ جوانوں سے گزارش کروں گا، کسی بھی مسلک و مذہب و دھرم اور ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو، مگر خدا کے واسطے علی بن ابی طالب کی کتاب کو پڑھیے، ان کے سینگ کو پڑھیے، ان کے کلام کو پڑھیے، اسپیشلی نہج بلاغہ کو پڑھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید کے کانسیپٹ کو، اور میں یہ بات بہت چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا کے سامنے علی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو شاید مفہوم توحید جو ہے وہ دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے واضح ہوتا ہی نہیں، اور دنیا جو ہے وہ کہیں کس رخ پر جاتی اور کس انداز میں توحید اور خدا کو یہ دنیا پیش کرتی. مگر پوری دنیا میں آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صراط علی سے ہٹنا ہے. اگنورنس کی پرابلم، جہالت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر علم کی کمی ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ علی سے بغض رکھتے ہیں، کچھ لوگ عناد کی وجہ سے علی بن ابی طالب کی کتاب کو نہیں پڑھتے. اخیراً یہ بالکل کہوں صحیح. گا، اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، میرے جوانان آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گفتگو کو دیکھنے کے بعد دو باتیں ذہن میں یاد رکھیے گا. پہلی چیز، حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اور آپ کو کنیکٹ ہونا ہے. زیادہ سے زیادہ بالکل. کوشش یہ کریں اس فکر کو اپنے فکر سے ملا دیں جو امام مظلوم کربلا کی فکر کربلا میں تھی، کہ لوگوں کو نفس کی غلامی سے امام نے آزاد کیا ہے. آج ہمیں غور کرنا ہے، ہم نفس کے غلام ہیں صحیح. یا آزاد. دوسری چیز، کیا آزاد ہے؟ نہج بلاغہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، انشاءاللہ فکر کے دریچے کھل جائیں گے. جی بالکل صحیح. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر مرزا عسکری صاحب کی طرف پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی میرے بھائی، وعلیکم السلام. جی جی، کون صاحب کہاں سے؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، فرمائیے میرے بھائی. ہاں ہاں ہاں. ہاں سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. خوش رہیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. علیکم السلام، بہت شکریہ. بالکل پروگرام اپنے آخری اوائل میں جب داخل ہو گیا، لائیو کالز کے سلسلے کو جو ہے وہ منقطع کریں گے اور لائیو کالز کو MCR سے گزارش کریں گے نمبر ہٹا دیں. اور بالکل آخری ہمارے پاس 5-6 منٹ رہ گئے. مرزا عسکری صاحب قبلہ آپ کی طرف آگے بڑھیں گے. جو ہے وہ غیبت امام زمانہ روح و ارواح الفدا کے اوپر گفتگو پہنچ گئی ہے. کیا اس میں صرف اپنے شیعوں کی مومنین کی مدد فرماتے ہیں یا کل کائنات کی، جس طرح سے امام ہے کل کائنات کے انسانوں کی مدد فرماتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس میں؟ میرے خیال میں مرزا عسکری صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. قلب عباس صاحب، اگر آپ نے سوال ہمارا سماعت فرمایا تو آپ اس کے جواب دیں. جی جی، جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیں، اس کے لیے میں آیت بھی پیش کروں، لیکن وقت بہت کم ہے، بلکہ ایک اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ نبیوں کے سلطان کو یہ کہا گیا کہ رحمتاً للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. یعنی نبیوں کا سلطان جو ہے، پیغمبروں کا پیغمبر رحمت ہے. حجت خدا بھی اس حدیث کے ذیل میں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو رحمت، اول محمد بھی رحمت ہیں اور آخری محمد بھی رحمت ہے. اس سوال کے جواب میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلام سن لیجئے. مولائے متقیان کی گفتگو اس سے ما قبل ہو رہی تھی. حجت خدا کیا ارشاد فرماتے، غور فرمائے. فرماتے وجہ الانتفاع بی فی غیبتی، فرماتے ہیں کہ ہماری غیبت میں ہم سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے گا اور ہم سے کیسے لوگ استفادہ فرمائیں گے. فرماتے ہیں کل انتفاع بالشمس، جیسے سورج سے استفادہ کیا جاتا، اذا غیبھا عن الابصار السحاب، کہ جس طرح سے بادل جو ہے وہ حائل ہو جاتے ہیں بیچ میں، اور حائل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ سورج کے سامنے بادل کا وجود ہو جاتا ہے. تو کیا بادل کی وجہ سے سورج اپنے کمال کو کھو دیتا؟ نہیں، کمال اس کا باقی. آخری بات، اور مرزا صاحب آگے ہیں، ان کی گفتگو سنیے. تو جس طریقے سے یہ جملہ میں عرض کروں گا کہ کیا بادل کی وجہ سے اگر دن ہے اور بادل آ جائیں تو کیا دن رات میں بدل جائے گا؟ کہا نہیں، دن تو دن رہے گا.
دن دن رہے گا، رات میں دن نہیں بدلے گا بادل کی وجہ سے. اسی طریقے سے اور وجود شمس کا وجود، سورج کا وجود رہتا ہے، اور اس سے استفادہ اور فیوض اور اس کے برکات اور اس سے انتفاع کیا جاتا ہے. حجت خدا سے بھی بالکل اسی طرح. بالکل صحیح. مرزا عسکری صاحب صرف ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے، بڑی معذرت چاہتے ہیں کہ کنیکشن شاید بیچ میں لاسٹ ہو گیا تھا. ایک مختصر سا سوال، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے عسکری صاحب؟ میرے خیال میں ہماری آواز عسکری صاحب کو نہیں جا رہی. ایک بنیادی سا سوال. جی عسکری صاحب، اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو صرف 2 منٹ رہ گئے، صرف 2 منٹ رہ گئے. ہماری بنیادی ذمہ داری، مومنین کی بنیادی ترین ذمہ داری، اگر 2 منٹ میں آپ عرض کر دیں تو نوازش ہوگی. صرف 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. بہت اچھا سوال ہے اور یہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں 3-4 جملوں میں 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو صحیح پہچانیں. دین کی معرفت میں یہ پورا ایک پیکج ہے دین کی معرفت کا، جس میں خدا شناسی، رسول شناسی اور امام شناسی. یہ تین معرفتیں، خدا، رسول اور امام. اگر صحیح خدا کی معرفت نہیں ہے تو امام کی معرفت نہیں ہو سکتی. اگر صحیح رسول کی معرفت نہیں ہے تو امام کی معرفت نہیں ہو سکتی. اور اگر صحیح امام کی معرفت نہیں ہے تو رسول و خدا دونوں کی معرفت نہیں ہو سکتی. تو پراپر کمپریہنشن جس کو کہیں دین کے بارے میں صحیح، یعنی اصول دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا، تاکہ کوئی بھی ہوا کی طرح ہمارے اصول دین کو اڑا نہ لے. اور مثال کے طور پہ لمحوں میں فرض کیجئے ہمارے مذہب ہمارے دین سے کھیلنے نہ لگے. ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ اور دین کا پراپر کمپریہنشن. ایک دوسری، یہ تمام میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں، اسی نفسی والمخاطبین، ٹھیک ہے نا، اس جملے کو، کہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں جو اللہ نے واجبات معین کیے دین میں. کبھی بھی یاد رکھیں، ایک بہت سادہ سا جملہ ہے، فرائض اللہ کے دین، ایک واجب کردہ اصول اور واجب کردہ فرائض میں کوئی بھی کوتاہی کرے تو وہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ امام کی فیوضات سے وہ بہرہ مند ہو سکتا ہے. یہ امام کا احسان ہوگا، وہ کر دیں گے، لیکن ان کے ناصروں میں شمار نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. کیسے فرض کیجئے کوئی کسی بھی ادارے میں نوکری جب ملتی ہے تو اس کے لیے کچھ ایلیجیبلٹی ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر وہ جو ضروری صفات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ ایلیجیبلٹی جو اس کا پروفائل مینٹین ہوتا ہے جس سے اس کو ڈیزگنیشن ملتا ہے پرٹیکولر، تو وہ اگر اس کا کوئی بھی کم ہو جائے تو وہ اس کو اس عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے. امام کی حکومت میں اور ان کی نصرت کے لیے اور ان کے فیوضات سے بہرہ مند ہونے کے لیے یا ان کی مدد کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح معرفت اور صحیح عمل. فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ایک انسان اپنی نماز نہ پڑھے، وہ کرے کہ وہ امام کی مدد کر لے گا، تو اپنے خواب نہ دیکھے. تیسری چیز جو بہت مختصر سی ہے، تیسری چیز شب و روز اپنی ہر سانس میں امام کے ذکر کو شامل کرے. اپنے معاملات میں، اپنی یونیورسٹی، کالجز میں، اسکول میں، اپنے دفتروں میں. بہرحال یہ ڈیٹیل کا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی کسی جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ. یہ 3 چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے: ذکر امام، فرائض کی ادائیگی اور معرفت دین. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت ہی انتہائی مشکور اور ممنون ہے، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اور بیک ٹو بیک جو ہے وہ لائیو پروگرام جو ہے وہ مشن حسینی کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ لائیو پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے. تو بہت شکر گزار ہے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ کے، اور علامہ مرزا عسکری صاحب آپ کے. آپ دونوں حضرات ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم ایلیفینٹ ٹی وی کو دیتے ہیں اور مشن حسینی کو عام کرنے میں اپنا صحیح کردار ادا کرتے ہیں. ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے وجود حضرت مولانا صاحب العصر والزمان علیہ السلام کے اوپر ادلہ قرآنی جو ہے حدیث کے ساتھ عقل اور منطق کے اعتبار سے جتنی بھی جہتوں کے ساتھ گفتگو ہو سکتی تھی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کو لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل